अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। हम हर तकरीबन प्रोग्राम में पिछले कुछ अरसे से ये जिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी चैलेंजेस से ज़्यादा बैनुल-अक़वामी महाज के ऊपर जो मसाइल हैं उनके ऊपर काम कर रहा है। सबसे बढ़कर ये कि इस वक्त खित्ते में जो तब्दीलियाँ रूनुमा हो रही हैं, पाकिस्तान भरपूर तरीके से कोशिशें कर रहा है। देखा जाए तो अमरीकी सदर का जो खिताब एक्सपेक्टेड था उस हवाले से भी बहुत कुछ ज़्यादा उम्मीदें वाबस्ता नहीं की जा रही थी, लेकिन आने वाले 48 घंटे जिसमें से कुछ हिस्सा बेशतर गुजर भी चुका है, इसलिए भी अहम करार दिए जा रहे हैं कि हो सकता है मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा किसी नतीजे पर पहुंच सके। लेकिन इससे हटकर पाकिस्तान के जो अंदरूनी महाज के मसाइल हैं, एक तरफ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा है, फिर IMF की तरफ से एक बोझ है, और फिर हम आहिस्ता आहिस्ता देख रहे हैं कि अब जो अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की भी कोशिशें कर रही है। जहां हम खित्ते की जंग के ऊपर प्रोग्राम में आगे चलकर बात करेंगे, आज थोड़ा सा आगाज़ में बात करना चाहेंगे कि सियासी तौर पर जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है अपोजिशन की सूरत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उन्होंने कुछ अर्से पहले अनाउंसमेंट की थी खान साहब की रिहाई के लिए एक टास्क फोर्स बनाने की, जिसको बाद में पसे-पुश डाल दिया गया। अब ये कहा जा रहा है कि कोशिश यही होगी कि मुज़ाकरात की मेज़ को भी एक मरतबा फिर फाल किया जाए, और दूसरा महमूद चगज़ई साहब जो कि अपोजिशन लीडर हैं, या राजा नासिर अब्बास साहब जो कि सेनेट में अपोजिशन लीडर हैं, उनके भी फाल किरदार की तवक्को PTI की तरफ से की जा रही है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में जो अभी रिसेंटली मुराद सईद साहब की सेनेट की नशिस्त खाली हुई है, कल उसके हवाले से बड़ा अहम दिन तस्वुर किया जा रहा है, और PTI ने इस बारे में किसी भी किस्म की जो रिकमेंडेशंस हैं उनको पब्लिक नहीं किया है, और कहा जा रहा है कि हो सकता है कोई बड़ा सरप्राइज़ भी इसमें सामने आए। इन्हीं तमाम चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम के पहले से मैं बात करेंगे, और ख़ासकर टेररिज्म के हवाले से जो इस वक्त बड़ी कार्रवाइयाँ KP में हो रही हैं, इनके ऊपर भी थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे। बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में मेरे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा भी हैं, सीनियर वकील भी हैं, बैरिस्टर अबूज़र सलमान नियाज़ी साहब मेरे साथ मौजूद है। थैंक यू सो मच अबूज़र साहब, सर आपके वक्त के लिए। सर देयर इज़ अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स जो कि मैंने आपसे डिस्कस करने हैं, लेकिन पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि कल का दिन बड़ा इस हवाले से इंपॉर्टेंट करार दिया जा रहा है कि एक कमेटी बनाई गई है जो कि डिसाइड करेगी कि सेनेट का जो सीट का नॉमिनेशंस हैं मुराद सईद साहब की जो खाली हुई है उसमें क्या हुआ जाए। असल चीज़ ये है कि इसमें किसी सरप्राइज़ की एक्सपेक्टेशंस है। क्या मतलब ये समझा जा सकता है कि आउट ऑफ द बॉक्स किसी का नाम सामने आएगा, या आप लोग PTI के अंदर से ही कोई नाम चुनना चाहेंगे? नहीं, आई डोंट थिंक सो। देखें, कोई PTI से बाहर किसी शख्स का नाम आएगा। तहरीक इंसाफ के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पिछले मेरे ख्याल से क्योंकि ये KP सेनेट की सीट है, तो इवन पंजाब में भी बहुत ऐसे लोग हैं जो खान साहब के साथ खड़े हैं, डिस्पाइट द फैक्ट KP से भी बहुत सारे लोग हैं वो जो खान साहब के साथ खड़े हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि सारों ने अरेस्ट भी फेस की हैं, मल्टीपल प्रोसिक्यूशन, साइमल्टेनियस केसेस को फेस किया है, क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन देखी है, हर चीज देखा है, लेकिन खान साहब के साथ खड़े हैं। सो लिस्ट ऑफ डिजर्विंग कैंडिडेट्स तो बहुत ज्यादा हैं, उसमें से ही कोई होगा जितने लोग हैं। तो मेरे ख्याल से तो इसमें कोई इतना ये आई डोंट थिंक इट्स इवन अ टफ इशू। मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो पेशावर से हमारे बड़े पुराने वर्कर हैं, खान साहब के साथ खड़े हैं बड़े अरसे से। हर तरह की उन्होंने तकलीफें बर्दाश्त की हैं, उनको टिकट मिल रहा है। लेकिन वो आपको 1 घंटे तक खबर आ जाएगी, कोई पार्टी के अंदर से होगा, कोई ऐसा सरप्राइज नहीं होगा। बिल्कुल ठीक, लेकिन उनका ताल्लुक आप ये कहने हैं खैबर पख्तूनख्वा से ही होगा? जी जी बिल्कुल, और मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो इरफान सलीम साहब को नॉमिनेट किया जाएगा। और अगर मेरे से आप पूछेंगी तो मेरे ख्याल से वही डिजर्व करते हैं। देखें, अब आप हिस्ट्री पढ़ें अफगानिस्तान की, और जो KP हमारा बॉर्डर है, इसमें इतना मुश्किल नहीं है आपको समझने की जरूरत कि अगर अफगानिस्तान में कोई मसला होगा तो उसका इम्पैक्ट KP में आएगा ही आएगा। सो आप जिस हद तक बात कर सकते हैं आप बात करें, जहां पे आपको ऑपरेशन करने की जरूरत है आप जरूर करें, लेकिन KP में अगर आपने ऑपरेशन करना है तो वहां की पॉलिटिकल गवर्नमेंट उसको ऑन करे, वहां के लोग उसको ऑन करें। एटलीस्ट अगर आप उसमें CM साहब जो हैं इन्वॉल्व नहीं होंगे, उनकी डिसीजन मेकिंग नहीं होगी, उनका व्यू पॉइंट नहीं लिया जाएगा, तो जो आप ऑपरेशन करेंगे उसका आपको लॉन्ग स्टैंडिंग नहीं रिजल्ट सलमान कभी नहीं साहब, मिलेगा। हम यही बात हाँ, करते हैं। मैं सर कथा कलामी की माजरत में यही जानना चाह रही हूँ कि CM को या गवर्नमेंट को इन्वॉल्व किए बगैर जो लोकल गवर्नमेंट है, आप तो कर ही नहीं सकते एग्जीक्यूट प्लान को। लेकिन एक पैरेलल इसके जी तारीख ऐसी हाँ सर, मैं एक छोटा सा सवाल मैं इसी में सर मैं इसी में एक छोटा सा सवाल करना चाह रही हूँ। गवर्नमेंट कर नहीं पाती। हाँ सर, मैं यही जानना चाह रही हूँ कि देखिए, अगर तो गवर्नमेंट को भी अकेला छोड़ देंगे तो वहाँ पर लोगों की कीमती जानें ज़ाया होंगी। आपके ख्याल में एक कंसेंसस क्यों नहीं बिल्डअप हो पा रहा? बड़ी मीटिंग्स भी हुई, एपेक्स कमेटियों में भी बैठे। अच्छा, इसके साथ एक बिल्कुल पैरेलल क्वेश्चन के
جو سی ایم صاحب ہیں ان کے اوپر یہ بھی تھوڑا سا کارکنوں کا مطلب ایک شکایت ہے کہ وہ صوبے کے امور سے زیادہ سیاسی سرگرمیوں پہ بھی فوکس کیے ہوئے ہیں. وہ یہی گنڈا پور صاحب کا بھی ایشو تھا کہ جو لوگ مطلب تیسری مرتبہ پی ٹی آئی کے کریڈٹ پر ہے کہ کے پی سے الیکٹ ہوئی ہے، لیکن وہ ان تمام چیزوں پر کام نہیں کرے جو عام لوگوں کے فائدے میں ہو. دیکھیں کے پی کے لوگوں نے، میں آپ کو ایک چیز یہیں پہ کلیئر کر دوں، یہ 8 فروری کا الیکشن میں نے پوری طرح لڑا ہے. آئی واز پارٹ آف اٹ. 8 فروری کا جو الیکشن ہے نا، جب ہم عوام میں جاتے تھے، اور آپ کے پی میں جا کے خود بھی انڈیپینڈنٹ انالیسس کر لیں، وہ لوگوں نے ووٹ صرف ایک مقصد کے لیے دیا تھا کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں تاکہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آئے، ان کو آپ پرائم منسٹر آفس میں ہم دیکھنا چاہتے ہیں. اس وجہ سے 2/3 میجورٹی انہوں نے دی اور 3/4 میجورٹی کے پی کے میں دی انہوں نے. اور اگر ایک چیف منسٹر ہے، اس کو امپاور کیا ہے وہاں کے لوگوں نے، تو ان کی ایکسپیکٹیشن نیچرل ہے کہ ہی ول پلے سم پارٹ فار ریلیز آف عمران خان، اور ان کا مینڈیٹ ان کو واپس ملے. یہ تو لوگوں کی ایکسپیکٹیشن ہے. یہ کہنا کہ جو ان کو اس چیز کے لیے ووٹ نہیں دیا تو یہ بات غلط ہے. جہاں تک پرفارمنس کی بات ہے، دیکھیں جو انیشیٹوز نہیں ہیں، جو کام کیے وہ سارے ہو رہے ہیں. سارا کچھ چیف منسٹر نے اپنے ہاتھ سے نہیں کرنا ہوتا. ہر چیز ایک بیوروکریسی ایگزسٹ کرتی ہے، وہاں پہ چیف سیکرٹری ایگزسٹ کرتا ہے، پورا کیبنٹ ہے، اس کیبنٹ کے نیچے پورا ایک منسٹری ایگزسٹ کرتی ہے، سب کام کر رہے ہیں. چیف منسٹر اگر کوئی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ دیتا ہے تو جی کرٹیسزم آتا ہے، جی یہ اس کا کام نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ اس کا کام ہے. وہ ایک سیاسی پارٹی کا چیف منسٹر ہے، اس کا جو لیڈر ہے وہ جیل میں ہے، وہ تو وہ بات کرے گا. ہاں اگر کہیں پرفارمنس نہیں ہے آپ دکھائیں. ہاں ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ جی ہم مریم نواز صاحبہ کی طرح ٹک ٹاکس بنا کے آلریڈی جو چلتے ہوئے پروجیکٹس ہیں ان پہ افتتاح دوبارہ کر کے فیتا لگا کے سائن کر کے اس کو دوبارہ کاٹ رہے ہیں. یہ ہم کام نہیں کر رہے. ہمیں وہ نہیں کرنا. ہم نے افیکٹو کام کرنا ہے. صحت کارڈ بحال کر دی ہے وہاں پہ. دیکھیں لوگوں کو کس طرح علاج ہو رہا ہے. جو پبلک سیکٹر میں کام ہو رہا ہے وہ سارا کچھ آپ شفیع جان صاحب کو بلا لیں، آپ کو لسٹ آف تھنگز وہ بتا دیں گے جو کام ہوا ہے. بالکل ہاں اگر ہم ٹک ٹاکس نہیں بنا رہے، دیٹ ڈز ناٹ مین کہ کام نہیں ہو رہا. کام ہو رہا ہے. ٹھیک. اور پاپولر ایک ہی گورنمنٹ ہے آپ کی پاکستان کے اندر جو جینوئنلی الیکٹڈ ہے. باقی تو یہ سارے انسٹال جتنے ہیں فارم 47 چلیں یہ کے تحت ہے. پوائنٹ سر آ گیا. ہاں پوائنٹ آ گیا. لیکن اب سر اس حوالے سے پولیٹیکل ایک دو سوالات اور ہیں. ایک تو یہ کہ آپ کے خیال میں کچھ عرصے پہلے بات ہو رہی تھی کہ ایک سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب کی بحالی کے لیے ان کو جیل سے نکالنے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے. اچھا اس کے اوپر بھی ایک پھر اسٹیپ آؤٹ کر لیا گیا کہ وہ نہیں ہوگا. اب سننے میں آ رہا ہے کہ اچکزئی صاحب کو دوبارہ مطلب ٹاسک دیا جا رہا ہے کہ وہ اس تمام معاملے کو آگے لے کر چلیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ٹاسک فورس کا آئیڈیا فلوٹ ہی کیوں کیا گیا جب اس کے اوپر کنسنسس نہیں تھا؟ اور اچکزئی صاحب کو کیا مینڈیٹ دیا جائے گا آپ کے خیال میں؟ دیکھیں جب آپ کرائسس میں ہوتے ہیں نا تو اس وقت آپ بہت سارے آپشن جو ہیں آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اور آپ پھر انوویٹو بھی ہوتے ہیں. آپ نئے نئے طریقہ کار نکالتے ہیں. کرائسس ہم نے کس طرح نکالنا ہے. میرا ایک بڑا اس پہ نا، کافی لوگ شاید پارٹی میں میرے سے ڈس ایگری بھی کریں، لیکن میرا اس سے بڑا ایک کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے جو ہمیشہ میں ہماری جب بھی میٹنگ ہوتی ہے پارٹی کی، میں اس پہ کلیئرلی ایک بات ہے، میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آپ کے پروگرام میں بڑی دفعہ کہہ چکا ہوں. دیکھیں اس مسئلے کا حل تب تک نہیں ہونا. خان صاحب کا اس میں ریلیز ہے، اس میں ہمارے مینڈیٹ کی واپسی ہے، یا لا اینڈ آرڈر اس ملک میں واپس آنا ہے، جب تک آپ اس ملک کو آئین پاکستان کے تحت نہیں چلائیں گے. دیکھیں آئین بڑا کلیئر ہے. آئین پریمبل میں پہلی لائن جو ہمارے فور فادرز بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، انٹیلیجنٹ لوگ تھے، انہوں نے جب یہ ملک کا آئین بنایا، انہوں نے ایک بڑی کلیئر بات کر دی کہ اس ملک میں جو بھی پولیٹیکل آرڈر اسٹیبلش ہوگا وہ تھرو ول آف دا پیپل ہوگا. اور ول آف دا پیپل کا ایک ہی طریقہ کار ہے ڈٹرمن کرنے کا، وہ ہے پاپولر مینڈیٹ، وہ الیکشن کے تھرو ہے. جب آپ ایک 17 سیٹوں والی جماعت کو سمپل میجورٹی دے کے نافذ کر دیں گے ملک کے اوپر، تو اس کے بعد جو اوپر اس کے پورا سپر سٹرکچر کھڑا ہوگا وہ ویک ہوگا، ہمیشہ وہ کھڑکتا رہے گا. اور اس کے نیچے جو لا اینڈ آرڈر اسٹیبلش ہوگا، جو لیگل رجیم ہوگا، پولیٹیکل رجیم ہوگا، وہ کبھی سٹیبل نہیں ہوگا، اور اس نے ظلم کرنا ہے، فسطائیت پھیلانی ہے. سر آپ نے بھی خود ہی اپنے گفتگو میں ایک جملہ کہا کہ خان صاحب تب تک باہر نہیں آ سکتے تب تک انٹرفیرنس ہوگی. سر جب کہیں مذاکرات کسی پازیٹیو نوٹ پر جانے لگتے ہیں، کچھ نہ کچھ ایسی انٹرفیرنس ہوتی ہے ایکسٹرنلی یا انٹرنلی کہ وہ پھر مطلب ایشو واپس زیرو پہ آ جاتا ہے. اب تو لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے کئی ماہ سے گورنمنٹ کی سائٹ پہ بھی کچھ لوگ کوششیں کرتے رہے، پی ٹی آئی کی سائٹ پر بھی ہوتی نہیں، لیکن کہیں نہ کہیں بیک اینڈ کے اوپر لوگ گڑبڑ کر دیتے تھے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ابھی بھی مذاکرات کا آپشن موجود ہے؟ اور دوسرا کوئکلی اس کے ساتھ ایڈ آن کہ جو 9 اپریل کے جلسے کی بات ہو رہی ہے، اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی قافلے کو اگر کہیں پر روکا گیا تو پھر وہیں پر جلسہ کر دیں گے،
تو ایک اور کرٹیکل سچویشن میں کیسے آپ لوگ ڈالیں گے کارکنوں کو بھی اور لیڈرشپ کو بھی ماضی کے تمام تجربات کو سامنے رکھتے ہوئے؟ دیکھیں، پہلی بات ہے جلسہ کرنا آئین پاکستان کے آرٹیکل 16، 17، 15 کے تحت میرا بنیادی حق ہے. اگر مجھے کوئی ہتھ کنڈے کے تحت اس کو روکا جاتا ہے تو بالکل غیر آئینی، غیر قانونی فیل ہوگا اور اس کی جتنی مذمت کی جائے کم ہوگا. لیکن دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں بھی ہو رہا ہے کہ ہم نے صرف اعلان کیا ہے کہ جی ہم نے یہ احتجاج کرنا ہے. پورے پنجاب کے اندر ہمارے جتنے نون ورکرز ہیں ان کے گھر ریڈ کی جا رہی ہے، ان کو اریسٹ کیا جا رہا ہے، ان کو پولیس اٹھا رہی ہے. اس وقت لوگوں کے گھروں میں چار دیواری کا جو ایک پامالی ہے وہ جاری ہے، لوگوں کو اریسٹ کیا جا رہا ہے. میں سمپل اپنے حلقے کی بات کرتا ہوں. میرا حلقہ ہے میاں والی میں، قمر مشانی، وہاں پہ ایک شہر ہے خان صاحب، بڑے پاپولر ہے وہاں پہ قصبے میں. قمر مشانی میں ان کا بڑا ووٹ بینک ہے. وہاں پہ لوگوں کو بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی ریزن کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے. وہاں پہ کچھ نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ایسے چک، نہ کوئی ڈی پی او کو، جو دل کر رہا ہے وہ کر رہے ہیں. تو اس طرح کی تو فسائیت کا آپ جب سامنا کر رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یہی اعلان کرنا ہے، تو پھر جہاں روکیں گے وہیں جلسہ ہوگا. ایکشن ہوتا ہے، اس کا ری ایکشن ہوتا ہے. جو ود ان لیگل مینز ہمارے پاس رستہ ہوگا ہم اس کو اڈاپٹ کریں گے، بالکل کریں گے. یہی ہمارے پاس ایک طریقہ کار ہے، ادروائز تو کوئی رستہ نہیں رہ گیا. اچھا، میں آپ کو بتاؤں انٹرفیئرنس کچھ نہیں ہوتی. میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں. دیکھیں، مذاکرات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نیگوشیٹ اگر کرتے ہیں تو یو ٹیک سم تھنگ، یو گیو سم تھنگ. ٹھیک ہے، سمپل سی بات ہے. جب ہم ایون کیسز بھی کرتے ہیں، آربیٹریشنز میں بیٹھتے ہیں، یہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن یہاں پہ اگر آپ کو یہ بات کہی جائے کہ جو آپ کے جو مینڈیٹ کو چوری کیا گیا ہے اس پہ آپ خاموش رہیں، آپ کی جو آزادی ہے وہ ایک بلڈنگ کے اندر لمیٹڈ ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور آپ اس حکومت کو چلنے دیں گے. ہمیں پتہ ہے کہ حکومت جعلی ہے، مینڈیٹ چوری سے آئی ہے، لیکن آپ اس کو چلنے دیں گے، آپ اس پہ بات نہیں کرنے گے. تو مجھے بتائیں، ایسی مذاکرات سے نتیجے میں لینے والی چیز سے بہتر ہے خان صاحب جیل میں بہتر نہیں ہے؟ پھر وہ تو یہ تو وہی بات ہو گئی نا کہ خان صاحب فیور مانگ رہے ہیں کہ بس مجھے ایک بلڈنگ سے دوسری بلڈنگ میں بنی گالا میں شفٹ کر دیں. یا جس طرح نواز شریف صاحب کو 50 روپے کے سٹامپ پیپر پہ آپ نے ایون فیلڈ کی بلڈنگ میں بھجوا دیا، وہاں وہ 4 سال رہے ڈسپائٹ دا فیکٹ وہ کنوکٹڈ تھے. یا آصف زرداری کی طرح مجھے 11 سال وی وی آئی پی جیل میں بٹھا دیں، یا پھر سرور پیلس میں بھیج دیں جو مشرف صاحب کے ٹائم پہ اگریمنٹ کیا تھا. ویسے اگر مذاکرات کر کے ویسی فیورز لینی ہو وہ تو خان صاحب 3 سال پہلے لے لیتے. کچھ اصول ہیں، کچھ پرنسپلز ہیں جس کے تحت وہ بات چیت بھی اگر کرنا چاہتے ہیں تو اس میں یہی بات ہے کہ جی آپ جوڈیشری کو انڈیپینڈنٹ کریں، ہمارا مینڈیٹ واپس کریں، ہمیں آپ سے کوئی فیور نہیں چاہیے، کوئی فیور نہیں چاہیے، انڈیو فیور نہ دیں. آپ صرف اصول، آئین، قانون کے مطابق آپ اپنا کام کریں، انٹرفیئرنس بند کریں. پارلیمنٹری، جوڈیشل، الیکٹورل پروسیس کے اندر، ملک کے ایگزیکٹو پروسیس کے اندر ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. لیکن ہم اصول کی بات کرتے ہیں، وہاں آگے فیور کی بات آتی ہے. تو یہاں پہ سارا کانفلکٹ ہے. جب تک اصول پہ بات نہیں ہوگی، پرنسپلز پہ بات نہیں ہوگی، ود ان دا پیرامیٹرز آف لا اینڈ کانسٹیٹیوشن بات نہیں ہوگی، مسائل حل نہیں ہوں گے. اسی طرح ہم ایک چکر لگاتے رہیں گے، نہ کسی بات کا حل آنا. نہ مجھے بتائیں، عمران خان صاحب تو سفر کر رہے ہیں، چلے وہ تو برداشت کر لیں گے، کیا اس ملک کی عوام برداشت کر پا رہی ہے؟ مجھے بتائیں، آپ نے ابھی گاڑی میں اپنی پیٹرول ڈلوایا ہوگا، آپ کو پتہ لگ گیا ہوگا کہ آپ پیٹرول آپ نے کیا آپ افورڈ بھی کر سکتی ہیں کہ نہیں کر سکتی. آپ کو فیل ہوگا، آپ کو چبھ رہا ہے. اس ملک کا حال کیا کر دیا ان لوگوں نے. اکنامک انڈیکیٹرز دیکھیں 2022 کے اور 2026 کے دیکھیں، کمپیئر کریں. عمران خان کی حکومت میں کیا چیزیں تھیں، اب کیا ہے. گروتھ ریٹ کی طرح، ان امپلائمنٹ کی طرح، پاورٹی ریٹ کی طرح، ہر چیز کمپیئر کریں، سب کچھ جو ہے آپ کا برا ہوا ہے. یہ جو وار کرائسس چل رہا ہے، میں سن رہا ہوں انٹرنیشنل فرنٹ پہ پاکستان بڑا ڈپلومیٹکلی اچھا کھیل رہا ہے. چلیں ٹھیک ہے، کھیل رہا ہوگا، وہ کھیلنا بھی چاہیے ہمیں. ہم اس خطے کے امپورٹنٹ پلیئر ہیں، ٹھیک ہے، نیوکلیر پاور ہیں. لیکن اس کا افیکٹ کیا ہے؟ میرے ملک میں تو مہنگائی بڑھ گئی ہے، بالکل میرے ملک میں تو آئل کرائسس بھی آ گیا ہے. اور اس حکومت کی آپ بے ایمانی دیکھیں، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ پورا کرنے کے لیے آئل پرائسز کے پیچھے چھپ کے انہوں نے پیٹرول کے اوپر لیوی لگا دی. جو انٹرنیشنل پرائز بڑھی تھی اس کے پروپورشنیٹ چلے آپ پڑھائی بڑھا دیتے، ہم سمجھ آتی. اس کے نیچے چھپ کے آپ نے 40-50 روپے کا لیوی لگا دیا اور یہ کہہ دیا جی انٹرنیشنلی پرائز بڑھی. یہ تو آپ کی حکومت ہے. 12 ارب کا جہاز تو لینے کے لیے تیار ہیں، لیکن غریب آدمی کو ریلیف دینے کے لیے سلمان نیازی تیار نہیں ہے. صاحب، آپ اس میں وہ ٹکا لگا دیں. سر وقت ختم ہو چکا ہے، ورنہ بہت سی اور بھی چیزیں تھیں جس پہ آپ کی ہم اوپینین لیتے. بہت بہت شکریہ. بیرسٹر ابوذر سلمان ہمارے ساتھ موجود تھے، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما. ایک چھوٹا سا وقفہ اور اس کے بعد جہاں انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات کی بات کی ہے، یہ وہی سائیڈ ایفیکٹ ہے جو کہ ایک بڑے اثر کے طور پر اس کرائسس کی سچویشن میں پائل اپ ہوا ہے پاکستان کے اندر اور دیگر ایشوز کے ساتھ. اس کے اوپر ذرا تفصیلی بات کریں گے کہ ایران اور امریکہ کیا اگلے 48 گھنٹوں میں مذاکرات کی میز پر آ سکیں گے، پاکستان کا کردار کیا ہو سکتا ہے. ان تمام چیزوں پر ڈسکشن کرتے ہیں ایک بریک کے بعد.
بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جس طرح ہم پروگرام کے شروع میں بھی ذکر کر رہے تھے کہ ایک طرف پاکستان بھی ممالک میں شامل ہے جو کہ ایران اور امریکہ کی جنگ کی وجہ سے اس کے اثرات سے نمٹنے کی کوششیں کر رہے ہیں۔ پیٹرولی مصنوعات کی قیمتیں ہیں، مہنگائی ہے، بہت سے عوامل ہیں جو کہ انڈائریکٹلی بہت سے ممالک کو افیکٹ کر رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کا سینیریو اس لیے بھی تھوڑا مختلف ہے کہ پاکستان ان ممالک میں اولین پوزیشن پر ہے جو کہ چاہتا ہے کہ اس جنگ کا خاتمہ ہو۔ اس حوالے سے جو آنے والے چند گھنٹے ہیں وہ امپورٹنٹ تو قرار دیے جا رہے ہیں۔ امریکی صدر ٹرمپ کا خطاب بھی ایکسپیکٹڈ ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن تھی ختم ہونے سے پہلے بھی امریکہ کی کیا کوششیں ہیں، اور ایران بھی ایک طرف یہ انڈورس کر چکا ہے کہ پاکستان نے جو کچھ مذاکراتی پوائنٹس ہیں وہ شیئر کیے ہیں، امریکہ کو بھی موصول ہوئے ہیں، لیکن کیا اتنے ریجڈ سٹانس کے اوپر دونوں ممالک بات چیت کرنے کے لیے بیٹھ سکیں گے؟ اس میں ترکیہ بھی، مصر بھی اور پاکستان بھی اپنا رول پلے کرنے کی تو کوششیں کر رہے ہیں۔ ان تمام چیزوں کے اوپر بات کریں گے ان ڈیٹیل اس سیگمنٹ میں۔ بات کرنے کے لیے پہلے حصے میں میرے ساتھ موجود ہوں گے ضیاءکار بھی ہیں، صحافی بھی ہیں، تہران میں اس وقت موجود ہیں، محمد حسین باقری صاحب۔ باقری صاحب، سر آپ کے وقت کا بڑا شکریہ کہ اتنے کروشل ٹائم کے اندر بھی آپ پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں۔ یہ فرمائے گا کہ اس وقت کی جو سچویشن ہے آپ کے خیال میں ایک طرف بات چیت کی بات بھی کر رہا ہے امریکہ، دھمکیاں بھی دے رہا ہے اور حملے بھی کر رہا ہے، آپ نہیں سمجھتے کہ ایسے ماحول میں بات چیت کیسے ہو سکتی ہے؟ آج بھی ریسنٹلی کچھ اٹیکس کیے گئے ہیں امریکہ کی طرف سے، تو آپ لوگ کیسے بیٹھ سکیں گے مذاکرات کی میز پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو، آپ کے ٹیم ممبرز اور پاکستان کے باشعور عوام کو تہران سے السلام علیکم۔ پہلی بات یہ کہ ہم واقعی پاکستان کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ اس صورتحال میں پاکستان نے ایک مسلمان ملک کے طور پر اپنی برادری اور اچھے ہمسائے ہونے کا ثبوت دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے جو کہ میں پہلے شاید ایک مہینے سے کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اور اسرائیل جنگ روکنے کے لیے سنجیدہ نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنے شرائط ایران پر مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ابھی جو پاکستان دوبارہ انیشیٹو سٹارٹ کی ہے تاکہ بات چیت آگے بڑھے، اگر ہم اس تجویز کو غور سے دیکھیں تو ایران کے لیے اس جنگ بندی کو قبول کرنا کافی مہنگا پڑ سکتا ہے۔ پاکستان کی نئی تجویز میں آبنائے ہرمز کو کھولنے، عمان کے تعاون سے محفوظ بحری گزرگاہ، ایران کی تیل کی آزاد فروخت اور اس کی آمدنی کی واپسی جیسے نکات شامل ہیں۔ ظاہری طور پر یہ سب باتیں معقول لگتی ہے کیونکہ یہ عالمی توانائی مارکیٹ اور ایران کی معیشت دونوں کے لیے اہم ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایران سے کہا جا رہا ہے کہ وہ فوری طور پر ایک بڑی اسٹریٹجک رعایت دیں، جبکہ بدلے میں صرف اسے عارضی جنگ بندی اور مستقبل کے وعدے ملتے ہیں۔ یعنی ایران اپنا ایک جیو پولیٹیکل دباؤ شروع میں ہی چھوڑ دے اسٹریٹ آف ہرمز کو بغیر کسی واضح ضمانت کی۔ نہ بینکنگ چینلز کی کوئی وضاحت ہے، نہ مالی راستوں کی کوئی وضاحت ہے، نہ انشورنس کی کوئی وضاحت ہے، اور نہ یہ واضح ہے کہ یہ پابندیوں میں عملی طور پر کتنے نرمی آئے گی۔ تو مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر مجھے نہیں لگتا کہ ایران اس تجویز سے اتفاق کرے گا، اور انفارچونیٹلی اس جنگ کو ہم آگے بڑھاتے بھی دیکھ رہے ہیں۔ اور میرا اپنا پیشگوئی یہ ہے کہ اگلے 48 گھنٹے میں، جو کہ ایران کے ٹائم کے مطابق وینسڈے 4:30 بجے صبح جو ڈیڈ لائن ٹرمپ نے دی ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس کے بعد ان کی انفراسٹرکچرز کے اوپر ہٹ ہو جائے گی۔ اچھا باقری صاحب، اس میں ایک فار انڈرسٹینڈنگ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ کچھ دنوں پہلے بھی خبر آئی تھی کہ ایسی پیٹرو کیمیکل سائٹ تھی ایران میں جس کو مطلب ایک بے وقوفانہ قدم تھا امریکہ کا، جس کے اوپر انہوں نے حملہ کیا۔ اگر وہ وہاں پر تباہی ہوتی تو اس سے پانی بھی پلیوٹ ہو جاتا، پورے خطے میں اس قسم کے مسائل ہوتے۔ تو آپ کے خیال میں بات اتنی انوائرمنٹ کی جاتی ہے، ان کو نہیں پتا کہ یہ ایسی سائٹس کو اگر نشانہ بنائیں گے تو اس سے کتنے اس کے اثرات ہیں منفی جو کہ پورے خطے میں پھیلیں گے؟ اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن ہے اس کے بعد وہ اسی قسم کے انتہائی اقدام کی طرف ہی جائیں گے؟ ان سے یہ توقع رکھنا کہ یہ دوسروں کے ماحول کے حوالے سے یا دوسروں کی جان کی عزت کریں، جبکہ 70,000 سے زیادہ فلسطینیوں کو انہوں نے شہید کیا ہے، اور پچھلے تقریباً 40 دنوں میں 2,000 سے زیادہ ایرانی سویلینز کو انہوں نے مارا ہے۔ ان سے یہ توقع رکھنا کہ پانی پتہ نہیں اس میں کیمیکل مواد آ جائیں گے اور باقی گلف کنٹریز بھی اسی پانی کو استعمال کر رہے ہیں، اور پھر اسی پانی کو اپنے یہ جو ڈیزائنیشن پلانٹس ہے اس میں لے جا کے پینے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کتنا خوفناک اس کے نتائج ہو سکتے ہیں، اس کے اوپر یہ سوچتے نہیں ہیں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ 48 گھنٹے کے بعد، کیونکہ ایران یہ شرائط نہیں مانے گا، اس کے بعد یہ ایران کے پاور پلانٹس کے اوپر،
پلوں کے اوپر اور بیسک انفراسٹرکچر کے اوپر ہٹ کریں گے، جیسے کہ انہوں نے کل رات سے ہی اسٹارٹ کیے. کل رات کو شاید آپ کے بہت سارے ویورز کو پتہ نہ ہو کہ ایک بہت خوفناک انہوں نے دھماکہ کیا ہے تہران کے اندر. کل رات کو 12 بجے سے صبح 4:30 بجے تک تقریباً 30-40 جگہوں کو انہوں نے ہٹ کیا ہے تہران میں. اور شریف یونیورسٹی ون آف دی مین ہٹس تھے. یہ مجید خادمی صاحب جو IRGC کے انٹیلیجنس آرگنائزیشن کے سربراہ ہے، ان کو انہوں نے اسیسینیٹ کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ساؤتھ آف ایران میں 3 پیٹروکیمیکل کمپلیکسز کے اوپر انہوں نے ہٹ کیے اور وہاں پہ ایک پاور پلانٹس کے اوپر بھی ہٹ کیے. تو یہ آلریڈی اپنے کارروائی اسٹارٹ کر چکے ہیں. اور ایران نے بھی آج جو میرے پاس لیٹسٹ انفارمیشن ہے، آج صبح 4 بجے سے انہوں نے جو اسی دوران جنوبی علاقے حیفا کے اسٹریٹجک مراکز کے اوپر ہٹ کیا ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ آج صبح USS ٹرپلی جو کہ ایمبیشیس اسالٹ شپ LHA-7 کے نام سے جانا جاتا ہے، 5000 میرینز لے کے یہ یہاں پہ چابہار آئی لینڈ کے اوپر اترنے کی انہوں نے کوشش کی تھی، ایران کی طرف روانہ ہوئے تھے، جو اکارڈنگ ٹو IRGC ان کو بھی انہوں نے میزائل داغتے ہوئے ان کو پیچھے ہٹنے پہ مجبور کر دیا ہے. اور وہ ابھی جنوبی بحر ہند کی طرف ہٹے ہوئے ہیں اور وہاں پہ رکے ہوئے ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آلریڈی ان کا جو ڈیڈ لائن تھا اس سے پہلے یہ بیسک انفراسٹرکچر کے اوپر اسٹارٹ کیا ہے. اب ایرانی عوام اور ایرانی گورنمنٹ کا موقف یہ ہے کہ اگر ہمارا ایک بھی پاور پلانٹ ہٹ ہوتا ہے، جو آپ کو پتا ہے ایران میں 140 پاور پلانٹس ہے، سب کو ہٹ کرنا بہت مشکل کام ہے. لیکن جب ایک شہر کے اندر ایک پاور پلانٹ کو یہ ہٹ کریں گے، آدھا گھنٹے کے اندر پورا جو گلف کنٹریز ہے وہ سب اندھیرے اور خاموشی میں چلے جائیں گے. اچھا، یہ باقری صاحب یہ جو آپ نے بھی بات کہی ہے چابہار والی، آپ کیا مطلب وہ اس ایک خاص جگہ کو وہاں پر بوٹس آن گراؤنڈ کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کوئی اور جگہ آپ کے خیال میں کیوں نہیں چنی گئی؟ اسٹریٹجیکلی کتنا امپورٹنٹ ہے کہ امریکہ اس سوچ کے ساتھ چابہار میں پہلے اترنا چاہ رہا ہے؟ میرا خیال ہے انہوں نے صرف یہ کوشش کی تھی کہ یہ چابہار کی طرف نکلیں اور اس کے بعد ایران کا جو رد عمل ہے اس کو ذرا سنجیدگی سے دیکھ لیں کہ کیا رد عمل ہو سکتی ہے. کیا یہ واقعی کروز میزائلز کے تھرو ان کو ہٹ کریں گے یا یہ خاموشی سے دیکھتے رہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ یہ اس وقت تک اسٹارٹ نہیں کریں گے گراؤنڈ انویژن جب ان کے پاس پورا کا پورا جو سیٹ اپ انہوں نے بنایا ہے وہ پورا نہیں اترتا. ہماری انفارمیشن کے مطابق تقریباً 30 C-17 گلوبل ماسٹر 3 بھاری ٹرانسپورٹ طیارے ہیں وہ ابھی پہنچ گئے مڈل ایسٹ میں. اور کا-7 135 جو ایندھن بردار طیارے ہیں 7 وہ بھی پہنچ گئے. تو میرا خیال ہے یہ ایک ہم آہنگی کریں گے. USS ٹرپلی جو آلریڈی 5000 میرینز لے کے ایران کے پاس کھڑا ہے، یہ جو C-17 گلوبل ماسٹر کی میں بات کر رہا ہوں، اس میں بختر بند گاڑیاں ہوں گے، ٹینکس ہوں گے اور بہت سارے جو ملٹری آپریشن کے لیے سامان ضرورت ہے وہ سب ان کے ساتھ ہوں گے. پہلے بھی میں عرض کر چکا ہوں یہ سیمیولٹینیسلی اٹیک کرنا چاہ رہے ہیں، ویسٹ آف ایران سے، ایسٹ آف ایران سے، ساؤتھ آف ایران سے، نارتھ آف ایران سے. بالکل ٹھیک، یعنی کہ ایک ہی گو میں یہ سب اٹیکس شروع کرنا چاہ رہے ہیں. اچھا یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھی کچھ افواہیں تھیں کہ کچھ جو جہاز آپ لوگوں نے گرائے تھے اس میں کچھ پائلٹس بھی تھے جو کہ مسنگ ہیں. ایک آدھ پائلٹ کے لیے بار بار امریکی جہاز جو ہیں وہ آتے بھی رہے ہیں. ان کا کچھ پتہ چل سکا ہے؟ اس کے اوپر ایرانی گورنمنٹ نے بھی کچھ انعام رکھا ہے اور امریکہ بھی ایفرٹ کر رہا ہے، اس کا کیا سٹیٹس ہے؟ دیکھیں ایک بات دوبارہ آپ سے عرض کروں، امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے پائلٹ کو بچایا ہے، نہ کوئی اس کی پکچر سامنے آ رہی ہے، نہ کوئی آتھینٹک رپورٹنگ ہو رہی ہے اس کے اوپر. ایران کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ یہ کوئی پائلٹ کا چکر نہیں تھا. انہوں نے یہ جو طیارے بھیجے تھے صرف اصفہان کے اوپر اس لیے بھیجا گیا تھا کہ یہ ایک گراؤنڈ آپریشن کریں اور اصفہان کے نیوکلیئر سائٹ کے پاس اتر کے یہ نیوکلیئر انریچمنٹ ان کو جو لگتا ہے کہ اصفہان کے اندر موجود ہے، ایک یہ اسپیشل آپریشن کر کے اس کو اٹھا کے لے جا سکے. تو اس کے بعد جب ان کے تقریباً 2 طیارے اور 2 ہیلی کاپٹرز مار گرائے ایرانیوں نے تو یہ آپریشن ناکام رہا ہے. ایرانی موقف یہ ہے کہ یہ پائلٹ کو بچانے کے لیے نہیں آئے تھے، یہ ایک خوفناک آپریشن کر کے اصفہان کی جو نیوکلیئر سائٹ ہے وہاں سے کچھ چیزیں اٹھانے کی کوشش کے لیے آئے تھے. تو یہ جو خبریں آ رہی ہے
یہ فوگ آف وار میں بہت ساری جو باتیں آپ کو سننے میں آ رہی ہے وہ حقیقت اس کا بالکل برعکس ہے. بالکل ٹھیک. ایرانی موقف یہ ہے کہ پائلٹ کے کوئی چکر نہیں تھا یہاں پہ. صحیح. اچھا باقری صاحب آپ تھوڑا سا ڈائلاگ کی بات، کیونکہ امید اور خواہش سب کی ہے کہ یہ جو ڈائلاگ کی فیسیلیٹیشن ہے پاکستان کی بھی اور باقی اسلامک کنٹریز کی کامیاب ہو، اور امریکہ اور ایران دونوں نے ہی اس کو انڈورس کیا ہے کہ پاکستان کے تھرو کچھ نکات ایکسچینج کیے گئے ہیں. لیکن آپ کے خیال میں کتنی امید اس وقت ہو رہی ہے کہ کوئی باہمی انڈرسٹینڈنگ بننے کی کوئی توقع آپ کو نظر آ رہی ہے آنے والے دنوں میں؟ مجھے اس لیے نظر نہیں آ رہی ہے کیونکہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ ڈائلاگ کی طرف جانا چاہتے ہیں. دیکھیں، ڈائلاگ کی طرف جانے کے لیے ایک معقول شخصیت جو ہمارے سامنے انفارچونیٹلی ہے نہیں، اس کی ایک شرائط یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے فائر روک لیں، ان کی جو مین ڈپلومیٹس ہیں، سیزن ڈپلومیٹس ہیں، ان کو اسیسینیٹ کرنا چھوڑ دیں، اور دونوں کی شرائط کو دیکھتے ہوئے جو پاکستان جیسا کنٹری انیشیٹو لے کے آ رہا ہے اس کو سمجھائیں کہ ہم ابھی جنگ بندی کی طرف جا رہے ہیں. لیکن آپ ایک طرف سے مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور اسی ٹائم پہ آج صبح 4 یہ جو ہم فارسی میں سنگر شکن کہتے ہیں، جو بنکر بلاسٹ بمز ہے، وہ یونیورسٹی کے اوپر انہوں نے گرائے ہیں. اور ساتھ ساتھ کل رات کو ایک بہت ہی اہم شخصیت جنرل خدامی صاحب کو اسیسینیٹ کیا ہے. تو یہ آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ کہ اگر آپ جنگ بندی اور مذاکرات کی بات کرتے ہیں، شاید آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ میں اتنا ان کے اوپر دباؤ ڈالوں گا اور یہ جو پیس بائی فورس ہے اس اسٹریٹجی کو آگے لے کے جاؤں گا تاکہ یہ مجبور ہو جائے. لیکن ان کو پتہ نہیں ہے، ایرانی قوم آپ کی اس اسٹریٹجی کو سمجھتے ہی نہیں ہے کہ اگر آپ فورس ان کے اوپر لے کے آتے ہیں تو یہ بینڈ نہیں ہو جائیں گے، یہ سرخم نہیں کریں گے، یہ سینہ آپ کے سامنے سینہ تان کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کے ساتھ مقابلہ کریں گے. ایرانی قوم کی سمجھ ہی نہیں ہے ان کو، یہ سوچتے ہیں کہ ہم ان کے اوپر بمیں گرائیں گے اور پھر ان کو مذاکرات کی دعوت دیں گے. اس سچویشن میں مذاکرات مجھے کوئی امکان ہی نظر نہیں آ رہا ہے امریکہ اور اسرائیل کی کرتوت دیکھتے ہوئے. اچھا آخری سوال، آپ کے خیال میں اگر تو مذاکرات خدا نخواستہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں تو وہ جو 48 گھنٹے کی ڈیڈ لائن کے بعد کا سینیریو ہے، ایران اس کے لیے کتنا پریپیئرڈ ہے؟ اور یہ جو یو اے ای کی طرف سے بھی کہا گیا ہے کہ آبنائے ہرمز کو کھولنے کے لیے وہ بھی اس دستے میں شامل ہوں گے جو کہ اس کو کھولنے کی کوشش کرے گا، اس بیان کو آپ یو اے ای کے کس انداز میں آپ کی گورنمنٹ دیکھ رہی ہے؟ ایرانی گورنمنٹ یو اے کے حوالے سے تو بہت ہی کلیئر ہے. ان کو آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے ٹوٹل 6,000 بھی نہیں ہوں، اس سے فرق پڑتا ہے. ان کی تو دشمنی پہلے دن سے ہی ایران کے پاس ان کے ثبوت بھی موجود ہے. لیکن اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ پاور پلانٹس کو نشانہ بنانا بھی چاہیں تو ایران کے اندر 1.7 ملین کلومیٹر کا جو رقبہ ہے اور 140 کے قریب ان کے پاور پلانٹس ہیں، یہ پورا ایران میں بچھی ہوئی ہے. اور ان سب کا انڈیپینڈنٹ پاور سورس بھی ہے لیکن گریڈ میں یہ ساتھ ملتے بھی ہیں. تو ایران کو اندھیرے میں لے جانا میرا خیال ہے کافی کمپلیکیٹڈ آپریشن ہوگا ان کے لیے. لیکن ایران کو سارے گلف کنٹریز کی جو پاور پلانٹس ہیں ان کے اوپر ہٹ کر کے پورا گلف کنٹریز کو اندھیرے میں لے جانا میرا خیال ہے آدھا گھنٹے کا کام ہوگا. تو یہ نتائج بہت دہشت ناک ہوں گے، بہت ہی انفارچونیٹ ہوگا. لیکن اب ایران کے پاس میرا خیال ہے کوئی اور چارہ نہیں ہے. یہ جس طرح یہ اگر آنکھ کو نشانہ لگاتے ہیں تو ایران سر کو نشانہ لگائے گا اور اس کے بعد جب گراؤنڈ فورس لے کے گراؤنڈ انویژن کی طرف بڑھیں گے تو میرا خیال ہے 13 سے 14 ملین ایرانی عوام ڈٹ کے ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ. محمد حسین باقری ہمارے ساتھ موجود تھے تہران سے، جو کہ ایرانی جرنلسٹ بھی ہیں اور بڑی حد تک جو وہاں کی گراؤنڈ ریالٹی ہے اس کے حوالے سے آگاہ کر رہے تھے. لیکن پاکستان کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو یہ کردار اس لیے بھی بہت اہم قرار دیا جا سکتا ہے کہ پاکستان اس وقت مذاکرات کے لیے بھرپور ایفرٹس کر رہا ہے. ایک طرف پاکستان خود بھی دہشت گردی کے خاتمے کے لیے نہ صرف یہ کہ فرنٹ لائن کے اوپر ایک کردار ادا کر رہا ہے بلکہ ہم اس وقت بھی افغانستان کے ساتھ ایک بارڈر پر الجھے ہوئے ہیں جنگی صورتحال میں. دوسری طرف اس وقت خطے میں اگر امن قائم نہیں ہوگا تو وہ تمام ہی ممالک کے اوپر اثر انداز ہو سکتا ہے. انہی تمام چیزوں کے اوپر ذرا ڈیٹیل میں انسائٹ لیں گے. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہے سینئر ضیاءکار بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاؤالدین صاحب. علاؤالدین صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو فرمائیے گا کہ یہ جو ایران اور امریکہ کے مذاکرات ہیں، پاکستان اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن ابھی بھی کچھ خاص امید یا توقعات نہیں نظر آ رہی ہیں ایران سے بھی اگر ہم بات کریں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنی امید کی جا سکتی ہے ان ڈائیلاگ سے؟
جو ابھی تک انڈیکیشنز آ رہی ہیں نا جی ایران کی طرف سے بھی یا امریکی صدر کی طرف سے، آلدو امریکن پریزیڈنٹ کی کسی بات پہ یقین تو نہیں کیا جا سکتا، ہر بدلتے ہوئے گزرتے لمحے کے ساتھ ان کے بیان بھی بدلتے ہیں، لیکن اوور آل جو اس وقت ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، یا ساتھ ہی ساتھ دنیا کے کچھ اور ممالک انکلوڈنگ چائنا، رشیا، ان ممالک کی طرف سے بھی کچھ جو اس طرح کی خبریں آ رہی ہیں کہ کافی آج رات کو جو 10 بجے پریس کانفرنس ہے ڈونلڈ ٹرمپ کی اپنے ملٹری کمانڈرز کے ساتھ، اس میں امید ہے کہ کوئی جنگ بندی کی طرف بات جائے گی، اور پاکستان کی جتنی بھی ایفرٹس ہیں جو کوئی آج کی نہیں ہے، جب سے جنگ شروع ہوئی ہے، بلکہ ہم نے تو پہلے جنگ رکوانے کے لیے ایفرٹ کی، پھر جب سے جنگ شروع ہوئی ہے ہم کوششیں کر رہے ہیں، بیک ڈور میں بہت ساری بات چیت بھی ہو رہی ہے، اس میں لوگ ڈینائل بھی کی طرف بھی گئے، لیکن کل آپ کو پتا ہے کہ ایرانی فارن منسٹر نے بھی اکنالج کیا، اور انہوں نے کہا جی ہمیں پاکستان کے اوپر یقین بھی ہے، اور ہمیں کبھی بھی اعتراض نہیں ہوا ہم اسلام آباد جائیں یا بات چیت کریں۔ اور یہ بھی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ ہمارے اپنے میڈیا کی خبریں نہیں ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کی خبریں، کہ کل رات بھی ہمارے چیف آف دی ڈیفینس فورسز، ہماری پولیٹیکل لیڈرشپ مسلسل امریکن لیڈرشپ کے ساتھ، ان کے جو کوآرڈینیٹرز ہیں، ان کے جو ایڈوائزرز ہیں، اور ایرانین فارن منسٹر، ان کے ساتھ ان کمیونیکیشن رہے، بیشتر رات کا حصہ جو ہے وہ اسی سلسلے میں تھا۔ تو امید تو آپٹیمزم رہتے ہوئے کرنی چاہیے کہ جنگ بندی انشاءاللہ ہو جائے گی، اور اس کے بعد پھر کمپریہنسو جو بات چیت ہے جس کی بنیاد کے اوپر پھر مستقل جو معاہدہ ہوگا، جو بھی جنگ بندی ہوگی۔ فی الحال تو ایسا لگتا ہے ریزن اس کی یہ ہے کہ اس جنگ کو اتنے دن گزر چکے ہیں، اور باوجود اس کے کہ امریکہ نے اور اسرائیل نے بہت وحشیانہ بامبنگ ایران کے اوپر کی ہے، ان کو بہت نقصان ہوا ہے، ان کی لیڈرشپ ایلیمنیٹ ہو گئی ہے، ان کا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ان کے جو انڈسٹری ہے بہت نقصان ان کو ہوا ہے، لیکن ابھی تک بھی امریکہ اس پہ کامیاب نہیں ہو سکا۔ ایران نے کنسیڈ نہیں کیا، ایران نے ہتھیار نہیں پھینکے، بلکہ ایرانیئنز کے ولن جو اور ان کی ریزیلینس ہے وہ تو آگے سے بھی مضبوط نظر آتی ہے۔ تو ڈیفینیٹلی، اور امریکہ دنیا میں اس وقت تنہا نظر آتا ہے، اس کے جو یورپی جو روایتی اس کے حلیف رہے ہیں، نیٹو اس میں شامل ہے، یورپین کنٹریز اس میں شامل، وہ بھی اس کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ بھی ہم نے سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد فرسٹ ٹائم دیکھا ہے۔ تو امریکہ کے اندر بھی بہت سارا پریشر ہے ان کی گورنمنٹ کے اوپر، ڈونلڈ ٹرمپ کے اوپر۔ تو میرا خیال ہے امریکہ کو بھی فیس سیونگ چاہیے، ایران کو بھی کافی حد تک اس چیز کا ڈیفینیٹلی احساس تو ہوگا، لیکن ان کے جو کچھ ریزرویشن ہے بالکل جائز ہے۔ تو میرا آئی پرسنلی فیل کہ امید ہے کہ انشاءاللہ یہ جنگ بندی کا معاہدہ ہو جائے گا۔ سر یہ بھی فرمائے گا کہ اگر یہ مذاکرات کامیاب نہیں ہوتے ہیں اور یہ جنگ پھیلتی ہے خطے میں، تو آپ کے خیال میں پاکستان کو سفارتی محاذ کے اوپر پھر کیا پوزیشن اختیار کرنی چاہیے؟ پاکستان نے ابھی تک اپنے جو توازن کافی حد تک نہیں بلکہ برقرار رکھا ہے، اتنا آسان نہیں ہوتا۔ سب سے کرٹیکل پوزیشن اس پوری جنگ میں ہماری ہے، تو ہم اسی خطے میں واقع ہیں، ایران ہمارا ہمسایہ بھی ہے، امریکہ کے ساتھ ہمارے بہت قریبی تعلقات ہیں، ڈونلڈ ٹرمپ سے تو کوئی بھی نہیں بچا، آپ دیکھیں ان سے تو جو بچ جائے میرا خیال وہی سب سے بڑی بات ہے، لیکن پاکستان کے متعلق کبھی ابھی تک انہوں نے ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ خلیجی ممالک جو ایران کے ساتھ اس جنگ میں جہاں سے امریکن اٹیک کرتے ہیں، اور وہ مختلف مواقع کے اوپر ایران کے میزائل کی زد میں، ان کے ساتھ ہی پاکستان کے قریبی تعلقات ہیں۔ اور یہ بھی دنیا کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ایفرٹس رہی ہیں، اور انہیں ایفرٹس کی وجہ سے ایسا ممکن ہوا ہے کہ یہ خلیجی ممالک جو ہے وہ ابھی تک جنگ میں شامل نہیں ہوئے۔ اسرائیل کی کوشش بھی یہ تھی، اسرائیل کی کیلکولیشن بھی یہی تھی کہ یہ شامل ہوں گے تو مزید انارکی پھیلے گی، آپس میں لڑیں گے۔ پاکستان نے ان کو بھی بار بار اس چیز کی درخواست کی، روکے رکھا، ایران کو بھی ریسٹرین کی درخواست کی، ایران نے بھی ان ممالک میں کسی سیولین ٹارگٹ کو انگیج نہیں کیا، صرف امریکن ٹارگٹس کو انگیج کیا۔ تو پاکستان کی آپشن فرض کریں، جیسے آپ بات کر رہے ہیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ جنگ بندی فی الحال نہیں ہوتی، تو میرا خیال پاکستان اپنی ایفرٹس جاری رکھے گا۔ الٹیمیٹلی دیکھیں جنگ نے تو رکنا ہی ہوتا ہے، آج نہیں تو کل، تو جب بھی جنگ رکے گی اس میں کسی بات پہ، کسی معاہدے پہ، کسی ٹرمز کو بھی رکے گی، تو پاکستان اپنی ایفرٹ جاری رکھے گا۔ ابھی بھی ہم نے رکھی ہوئی ہے۔ فی الحال اگر جنگ بندی نہیں بھی ہوتی تو ہم نے بیٹھ تو نہیں جانا، ہماری بڑی امپورٹنٹ پوزیشن ہے، اس وقت دنیا مان رہی ہے، ہمارا سب سے بڑا دشمن ہندوستان بھی اس وقت فرسٹریشن کا شکار ہے، ان کے اپنے لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان اس وقت خارجہ پالیسی میں ڈرائیونگ سیٹ میں، ہندوستان آپ کو کہیں پر نظر ہی نہیں آ رہا، اس کا نام ہی کو نہیں لے رہا۔ تو اگر سنسیئرٹی کے ساتھ آپ ایفرٹس کریں، اور جس طریقے سے پاکستان نے ابھی تک توازن برقرار رکھا ہوا ہے، یہ کوئی بھی نہیں سوچ سکتا تھا، بہت مشکل ہوتا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ آپ ایک طرف امریکہ ہے، ایک طرف سعودی عربیہ ہے، قطر ہے،
بحرین ہے اور ساتھ ہی ایران ہے. ابھی سب کے ساتھ امریکہ کے علاوہ باقی ملکوں کے ساتھ ہمارے بڑے قریبی اسلامی برادرانہ روابط ہے. امریکہ کے ساتھ کچھ عرصے سے ویسے ہمارے تعلقات ٹھیک ہیں جب سے پچھلے سال کی انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی ہے. تو ہم نے ابھی تک بیلنس رکھا ہوا ہے. آج تو بہت مشکل ہوتا ہے بٹ رکھا ہوا ہے ہم نے, اور امید کی جا رہی ہے کہ یہی بیلنس الٹیمیٹلی کام آئے گا اس جنگ کو رکوانے میں. اور انشاءاللہ جب یہ جنگ رکے گی, یہ جو معاہدہ ہوگا, اگر وہ معاہدہ اسلام آباد میں ہوتا ہے تو آپ بھی جانتی ہیں جب بھی کوئی جنگ رکتی ہے تو جو ٹریٹی ہوتی ہے وہ ٹریٹی کسی نام سے جانی جاتی ہے. تو اگر دنیا اس کو یاد کرے گی اسلام آباد ٹریٹی یا اسلام آباد معاہدہ, تو تاریخ میں بھی ہمارا نام لکھا جائے گا. ابٹ آپٹیمزم کی طرف جاتے ہوئے امید کی جانی چاہیے کہ جنگ رکے گی. ادروائز اگر نہیں رکتی تو اس وقت بھی آپشن تو کبھی بھی ختم نہیں ہوتی. کبھی بھی آپ نے یہ نہیں کہنا ہوتا کہ میں ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤں, کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنے سے بھی آپ سروائیو نہیں کر سکتے, بالخصوص پاکستان جیسے ہم کر رہے ہیں. ہم صرف سالش نہیں ہیں, ہم فیسیلیٹیٹر ہیں بیسیکلی. ابھی ثالثی کی بات ہوئی, ثالثی کی بات تب ہوگی جب صلح ہو جائے گی. ابھی ہم فیسیلیٹیٹر ہیں کہ دونوں بیٹھ کے بات چیت کریں. اور ہم اسی خطے میں واقع ہیں, جنگ کے اثرات ہمارے اوپر بہت برے طریقے سے پڑ رہے ہیں. یہ بھی فرمائے گا کہ ایک طرف ہم خطے میں امن قائم کرنے کی کوششیں کر رہے ہیں, دوسری طرف بھارت ہے جو کہ پاکستان کے اندر کی سچویشن بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور پاکستان کو بدنام کرنے کی بھی بار بار کوششیں کر رہا ہے. ابھی یہ مغربی بنگال اور آسام سمیت کئی ریاستوں میں جو ابھی الیکشنز ہونے ہیں, اس سے قبل یہ خبریں آ رہی ہیں کہ بھارت فالس فلیگ آپریشن کی تیاری کر رہا ہے اور اس میں کئی پاکستانیوں کو جیلوں میں جو قید ہیں ان کو نکال کر وہ کوئی جھوٹی سازش رچنا چاہ رہا ہے, جس کے بارے میں ہماری جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ پہلے ہی بھانڈا پھوڑ چکی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تمام ثبوت سامنے موجود ہوں, اس کے باوجود بھی اس قسم کے واقعات کا ہونا, کیا وہ عالمی برادری کو اپنی طرف راغب کر سکیں گے جو ایجنڈا وہ جس کی تشہیر کرنا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں, دنیا انڈرسٹینڈ کر رہی ہے, انڈیا کی پوزیشن آج وہ نہیں ہے. آج انڈیا کہیں پر آپ کو خبروں میں نظر نہیں آتا. انڈیا نے جو ایران کو بیک سٹیپ کیا ہے, انڈیا نے جس طریقے سے اسرائیل سے خفیہ معاہدہ کیا اور بدنام زمانہ کرمنل لوگوں کے کہنے کے اوپر, اور یہ منی لانڈر امبانی جیسے لوگوں کے اوپر جو موڈی نے جو کیا, اس سے بھی ان کی بہت لے دے ہو رہی ہے. دنیا بھی ان کو مختلف اینگل سے دیکھ رہی ہے. فالس فلیگ آپریشن تو ان کی ایک ہسٹری رہی ہے, کبھی بھی ان کو تو فالس فلیگ آپریشن بھی نہیں کرنا آتا, چاہے وہ سمجھوتا ایکسپریس ہو یا پہلگام ہو یا پلوامہ ہو, ان کو یہ بھی نہیں کرنا آتا. اگلے ہی لمحے ان کا جھوٹ جو ہے نا وہ دنیا کے سامنے آشکار ہو جاتا ہے. لیکن موڈی سے کیا ایکسپیکٹ کریں گے, اس کی پالیٹکس کی نفرت کی اور پاکستان دشمنی پہ ہے. اور پچھلے سال ہمارے یہاں تو شکست سے دو چار ہونے کے بعد تو وہ فرسٹریٹڈ ہے, اس کے بیانات سنتے کہ مجھے نیند نہیں آتی, میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تو وہ تو یہ کریں گے. ابھی جن ریاستوں میں انتخابات ہو رہے ہیں آپ دیکھیں, ان میں آسام بھی ایک ریاست ہے. آسام میں مسلمانوں کی کافی آبادی ہے, کافی پاپولیشن ہے. وہاں کے انتخابات میں مسلمانوں کے ہمیشہ سے ایک اہم رول رہا ہے. ابھی وہاں پر وہ مسلمانوں کو شکایت کے وہاں پر حلقہ بندیوں میں وہ ایسے کام کر رہے ہیں کہ جسے مسلم ووٹ تقسیم ہو اور مسلمانوں کے اتنے لوگ اسمبلی میں نہ پہنچے جتنے پہلے پہنچتے چلے آ رہے ہیں. تو یہ تو ہر طرف ہی ہے, مطلب اسلام دشمنی, اقلیتوں کے خلاف اس کے اقدامات پاکستان کے خلاف تو ہے ہی ہے, دشمن ہے. اس سے یہ ایکسپیکٹ کرنا چاہیے, اسپیشلی بی جے پی جیسی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے. اس لیے ہمیں بھی الرٹ رہنا ہے, ہم الرٹ ہیں. وہ ساتھ ہی ساتھ جو کہ اپنے پراکسیز کے ذریعے افغانستان میں کر رہا ہے, تو فالس فلیگ کے ذریعے اس کو بہانا چاہیے. کبھی یہ خبریں آتی ہیں کہ یہ پاکستان کے جو قیدی ان کی جیلوں میں ان کو یوز کر کے کچھ فالس فلیگ آپریشن دنیا کو جھوٹ بولنا چاہتے ہیں, لیکن کہ ان کی بات بن نہیں رہی. ڈرتے بھی ہیں, کرنا بھی چاہتے ہیں, بات نہیں بن رہی. ان کا کوئی پوائنٹ ان کا بائے کرنے کو تیار نہیں. ویسے بھی اس وقت دنیا کی توجہ اس جنگ کی طرف ہے, تو انڈیا کی طرف تو کسی کے توجہ نہیں ہے. لیکن انڈیا نے اپنی پوزیشن خود ہی خراب کی ہوئی ہے اس طرح کی پالیسیز کے ذریعے, اس طرح کے اقدامات کے ذریعے. یہ بھی بتائے گا کہ ابھی ریسنٹلی جو جیفری ایپسٹین کے نام سے فائلز سامنے آئی ہیں, جو رپورٹ سامنے آئی ہیں خود امریکی محکموں کی طرف سے, اس میں بڑا یہ کلیئر بتایا گیا ہے کہ جو مختلف دفاعی معاہدے کیے گئے تھے اس میں نہ صرف بھارت کی کاروباری شخصیت کا کردار تھا, بلکہ اس میں ان ایپسٹین فائلز میں جو سب سے اہم شخصیت تھی انہوں نے بھی بہت جگہوں کے اوپر فیسیلیٹیشن کا کردار ادا کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ کرپشن اور اقربا پروری کے یہ جو واقعات ہیں, تو پھر دفاعی لحاظ سے بھارت کی پوزیشن کیا رہ جاتی ہے خود بھارتی عوام کے سامنے بھی اور دنیا کے سامنے بھی؟ بہت بڑا سوال ہے. رافیل کی ڈیل کنٹروورشل ہوئی ہے, اس کے علاوہ انہوں نے اور بھی ڈیل کی ہے, وہ بھی کنٹروورشل ہو جائیں گی. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ جی بلیک منی اور کرپشن اور منی لانڈرنگ کا آپس میں گٹھ جوڑ ہے. انہی کے ذریعے یہ پیسے کماتے ہیں, دنیا کو ٹھیکے دیتے ہیں, اور انہی کے ذریعے پھر بیچ میں لوگوں کو ڈال کے تو معاہدے کرتے ہیں. تو ان معاہدوں کا پھر آگے فیوچر کیا ہوگا, ان کی بیس کیا ہوگی, ان کی ریئلٹی ہوگی, ان کی انٹینٹ کیا ہوگی, یہ ان کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اس وقت شاید سرخیوں میں ہے دنیا جان کے میڈیا میں
یہ جو ایسٹین فائل کی آپ نے بات کی ہے، آپ نے امبانی کی بات کی ہے، ساتھ ہی ساتھ اسرائیل کی نیتن یاہو کی بات ہوئی اور مودی کی. ابھی یہ جو ایک پوری کی پوری ایک آپ دیکھیں یہ جو گٹھ جوڑ بنتا ہے، اس کے چاروں کونے ملائیں تو یہ کیا اس کے اندر کیا پایا جاتا ہے؟ اس کے اندر نفرت پائی جاتی ہے، کرپشن پائی جاتی ہے، منی لانڈرنگ پائی جاتی ہے، اور ظاہر ہے یہ سارے کا سارا پیسہ استعمال ہوتا ہے اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے، نفرت پھیلانے کے لیے، اور پھر انتہا پسندی اور دہشت گردی کو دنیا جہان میں ایکسپورٹ کرنے کے لیے جو ہندوستان کر رہا ہے. کبھی افغانستان میں کرتا ہے، کبھی مڈل ایسٹ میں کرتا ہے، کبھی کینیڈا میں کرتا ہے، کبھی امریکہ میں کرتا ہے. تو ان کا تو اپنا جو چہرہ دنیا کے سامنے اتنا بھیانک ہو چکا ہے، اس کے اوپر ہندوستان کے اپنے سیاستدان، ان کی انٹیلیجنسیا، ان کے جو انٹلیکچوئلز ہیں وہ بہت پریشان ہیں. ششی تھرور کی گفتگو آپ نے سنی ہوگی 2 دن پہلے، وہ ان کا کونا مشق سیاستدان بھی ڈپلومیٹ بھی ہے، جو وہ کہہ رہا تھا تو وہ تو میرا خیال ہے پاکستان کے لیے تو آل ریزنز ٹو فیل پراؤڈ کہ دشمن آپ کی تعریف کر رہے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو آڑے ہاتھوں لے رہا ہے. اور یہ رافیل کی ڈیل کوئی چھوٹی ڈیل نہیں تھی. اس سے تو ہندوستان نے پچھلے 13 سالوں میں مودی کے ہوتے جتنی ڈیلز کی ہیں، اسپیشلی ڈیفنس ڈیلز، ان سب پہ سوالیت نشانات اٹھ کے ہیں. تو ہندوستان کی قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کس قسم کے حکمران انہوں نے پچھلے 3 الیکشن میں الیکٹ کیے، جو کہ ان کے پیسے کی بنیاد کے اوپر ایسی ڈیل کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو اسرائیل کے پلڑے میں جا پھینکے، اور وہ ان کی فارن پالیسی جو کہ پچھلے 80 سال سے چل رہی تھی اس کے بیسک پلرز کو انہوں نے وائلیٹ کیا. اور اسرائیل کے ساتھ جانے سے ایک تو ان کے اپنے کوئی اتحادی، کوئی دوست مالک بھی ظاہر اس پہ ان کے متعلق کافی حد تک ریزرویشن ہے. دوسرا آپ نے اپنے آپ کو اتنا ایکسپوز کر لیا ہے. ابھی جو اس نے دورہ کیا تھا جنگ سے پہلے اسرائیل کا 1 روزہ، اس سے کیا نتیجہ نکلا؟ تو یہ تو کوئی اس کو اب وزڈم تو نہیں کہہ سکتے. تو یہ بہت آگے چل کے دیکھیے گا. یاسٹین فائل کی جو آپ نے بات کی، یہ بات یہاں پر رکنی نہیں ہے، اس میں بہت ساری چیزیں اور نکلیں گی، بنجال پیدا کر دے گی انڈیا کی پالیٹکس میں یہ، کیونکہ یہ کوئی تھوڑا پیسے کی بات نہیں، اربوں ڈالرز کی بات ہے. بہت بہت شکریہ. بریگیڈیئر ریٹائر بابر علاء الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پاکستان پرعزم تو ہے، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ آیا کس حد تک پاکستان کے جو ایفرٹس ہیں وہ بھی اپنا رنگ لاتے ہیں. اس کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.